दिसंबर 2001 और 26/11/2008 का हमला जो इंडिया में किया गया एक पार्लियामेंट के ऊपर और एक मुंबई के अंदर, क्या वो हिंदुस्तान की हुकूमत ने किया था या किसी और ने? शेडी साहब, अब ये तो बात तो डिस्कस होगी, कुछ सवाल आपने उठाए, कुछ जो रणनीति राय ने उठाए, लेकिन उसके ऊपर मजीद कुछ सवाल हमने उठाए हैं। मुझे ये बताइए, आप कह रहे थे मैं अपनी थ्योरी बताऊंगा इसके ऊपर, सो व्हाट्स योर थ्योरी? आपको क्या लगता है कि ये कितनी बातें सपोर्ट करती हैं इस असर्शन को कि ये हुकूमत ने की है, मतलब इंडिया गवर्नमेंट इन्वॉल्व है? इनफैक्ट मैंने आपको अभी प्रूव किया है कि ये जो सारे सवाल खड़े गए हैं, जिसका मकसद ये था कि ये प्रूव करना कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी उन्होंने करवाया। मैंने जो सवाल के ऊपर जो सवाल किए उनमें से 70% ऐसे थे जो कि डिसप्रूव करते हैं इस थ्योरी को, और 30% ऐसे हैं जो अनआंसर्ड है। तो इस वक्त तो जो टिल्ट जा रही है वो ऐसी जा रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने करवाया नहीं, मगर सवाल इससे ख़त्म नहीं होता ना, क्योंकि वो जो सवाल है कि जी 12 तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब को कैसे पता कि कुछ होने जा रहा है, तो वहां से आप बात शुरू करें। 2 दिन बाद 13 दिसंबर 2001 को ये हुआ, और 15 दिसंबर 2001 को पुलिस वालों ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जिनका नाम था अफजल गुरु, कश्मीर में, कश्मीर से गिरफ्तार किया, वहां से गिरफ्तार किया और कहा कि ये मुलव्वस थे इस सारे हमले में, इनका एक बहुत अहम रोल है। आपको पता है, याद है आपको कि अफजल गुरु को फिर उन्होंने उसके खिलाफ केस भी हुआ, फिर उनका एक कन्फेशनल स्टेटमेंट भी लिया गया, और इंडियन गवर्नमेंट ये प्रूव करना चाह रही थी कि अफजल गुरु को इसलिए गिरफ्तार किया बिकॉज ही वाज इन्वॉल्व्ड इन इट, और उसने ये कहा कि ये लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, तो ये सारा पाकिस्तान के ऊपर मलबा डालना था। अफजल गुरु का केस बहुत इंटरेस्टिंग है। 2-3 मिनट के अंदर मैं आपको मोटी मोटी बात बता दूं जिससे मेरी जो आगे थ्योरी वो प्रूव हो जाएगी। वो ये है कि अफजल गुरु साहब एक सरेंडर्ड मिलिटेंट थे। इंडिया में सरेंडर्ड मिलिटेंट उनको कहा जाता है जिन्होंने किसी वक्त जिहाद में हिस्सा लिया हो। एक कश्मीरी थे, जिहाद में हिस्सा लिया, पकड़े गए, अरेस्ट हुई, इम्प्रिजनमेंट काटी, फिर कन्फेशन हो गई, फिर माफ़ी मांग ली, फिर उनको छोड़ दिया गया और उनको इस्तेमाल किया गया कि आप इन्फिल्ट्रेट करें और हमें बताएं क्या हो रहा है। तो ये सरेंडर्ड मिलिटेंट वो होते हैं जो कि एक ज़माने में जिहादी हो जाते हैं, फिर जेलें जाते हैं, फिर उनको रिहा कर दिया जाता है और उनसे फिर काम लिया जाता है। तो ये अफजल गुरु साहब वो थे जिनसे इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ काम ले रही थी, उनके वो सरेंडर कर चुके थे। फिर उनको छोड़ दिया गया कुछ मुख मुका करके कि आप हमें ये इन्फॉर्मेशन देंगे, आप जाएं वापस और खबरें लेके आएं, हमें दें, बताएं क्या हो रहा है। तो वो दोनों अब वो पुराने कैंप में भी थे और नए जिहादियों के भी, और इधर आप सिक्योरिटी के कैंप में भी आ गए, और बड़ा उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल होगी क्योंकि ज़ाहिर है प्रेशर फ्रॉम सिक्योरिटी फोर्सेस था कि हर रोज़ आके पुलिस वालों को मिलना होता था, हर दूसरे दिन अपनी वेयर अबाउट्स भी दिखानी होती थी। तो पुलिस ने इनको पकड़ के और फिर इनको ले गए और इनके ऊपर केस किया और ये प्रूव करने की कोशिश की कि ये इन्होंने हेल्प की थी वो 5 मिलिटेंट्स की जो पाकिस्तान से आए थे, और उनको रिहाइश और उनके आना जाना और कम्युनिकेशंस लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड की थी। ये इंडिया गवर्नमेंट का केस था। और अफजल गुरु थ्रू आउट कहते रहे कि मैं इनोसेंट हूँ, मुझे तो इन्होंने जो कहा मैंने वैसे किया, जो कुछ भी किया, मैंने खुद तो कुछ नहीं किया, ना ही मैंने कोई इन्फिल्ट्रेशन की थी, ना ही मैं उधर का हिस्सा हूँ, मुझे तो इन्होंने कहा ये कर दो वो कर दो तो मैंने कर दिया। इम्प्लीकेशन उसकी ये थी कि इनके कहने के ऊपर अगर इसने कुछ कहा या कुछ किया उससे, और बाद में इन्होंने क्या किया कि इसकी जुबान बंद करनी थी। उन्होंने इनको डेथ रो पे रखा, इनके खिलाफ कन्विक्शंस हुई, इनकी कन्फेशन इनके खिलाफ हुई इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनकी कन्फेशन को नल एंड वॉइड करार दे दिया, मगर उसके बावजूद इनको डेथ सेल पे रखा और डेथ सेंटेंस भी कम्यूट नहीं किया। और फिर बाद में जब यहाँ वो हादसा हुआ हमारी जेल में सरबजीत का, तो उसमें फिर जो काउंटर हादसा हुआ वो अफजल गुरु को किसी ने वहां कत्ल कर दिया। तो अफजल गुरु कौन था, उसका क्या ताल्लुक था ये 5 लोगों के साथ या इस ग्रुप के साथ जो एलिजिडली पाकिस्तान से आए थे? हमें हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने आज तक उनके नाम नहीं बताए, आज तक नहीं बताया कि कौन कौन थे वो। अफजल गुरु, जो अब मेरी थ्योरी आती है, मेरी थ्योरी ये है कि अफजल गुरु इन्फॉर्मर था, या उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी इंडियन इंटेलिजेंस को कि उसके सुनने में ये आया है कि कोई ऐसा ग्रुप इन्फिल्ट्रेट कर गया आ रहा है और उसका मकसद ये है कि पार्लियामेंट को अटैक करेंगे, क्योंकि उसके दोनों तरफ लिंक्स थे।
اس نے جا کے ان کو بتایا کہ میں نے یہ سنا ہے, میرے پاس پروف نہیں ہے, یہ نہیں پتا کون ہے, کہاں سے آ رہے ہیں, کیا ہے, اتنا مجھے خبر مل گئی ہے جو میں نے سنا ہے اپنے گروپ ان سرکلز کے اندر, کہ کوئی آئے ہیں اور انہوں نے انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک کرنی ہے, جس کی وجہ سے انڈین پارلیمنٹ اور پرائم منسٹر یہ سارے اٹینشن ہو گئے. اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ بات کہہ دی کہ ہمیں خبر ہے کہ یہ انٹیلیجنس رپورٹ ہے. ارے بھائی انٹیلیجنس رپورٹ کہاں سے آئی, کسی نے تو دی ہوگی نا, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ گرو صاحب نے دی تھی انٹیلیجنس رپورٹ, اور ان کو اس سے زیادہ پتہ بھی نہیں تھا, نہ ہی اس سے زیادہ انوالومنٹ تھی. مگر کیونکہ یہ انہوں نے خبر دی تھی ان کو, اور وہ پھر ایکچولی حادثہ ہو گیا, تو ان کا اب یہ خیال تھا کہ ہم نے کچھ نہ کچھ تو پروف کرنا ہے نا, کسی کو تو ٹانگنا ہے نا اس چیز کے اوپر. 5 لوگ تھے وہ مارے گئے, اب وی ڈونٹ ہیو اینی اسکیپ گوٹ, کسی کو تو ہم نے ٹانگنا ہے ٹرائل کر کے تاکہ ایک میسج جائے. انہوں نے اس کو, کیونکہ یہ پہلے بھی ایک جہادی ملیٹنٹ رہا تھا اور وہ انہوں نے ابھی تک معاف نہیں کیا ہوگا, استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اب استعمال اس کے بعد یہ استعمال نہیں ہو پائے گا, کیونکہ ان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا جنہوں نے بھیجا ہے کہ اگر کوئی انفارمیشن دی ہے تو گرو نے دی ہوگی. مطلب کوئی ایگزیکٹ انوالومنٹ نہیں تھی, لیکن اس کو اسکیپ گوٹ بنایا کہ ٹھیک ہے, اس نے ان کو بتایا, تو انہوں نے اب تیاری کی کہ کچھ ہونے والا ہے. ان کو نہیں پتا تھا. انڈین گورنمنٹ کی انوالومنٹ اس حد تک ہے کہ ان کو پتا چل گیا کہ کچھ ہونے والا ہے. یہ تیاری کرنے لگے تھے, مگر اس سے پہلے ہی اٹیک آ گئی, اگلے دن اٹیک آ گئی. انہوں نے جو سیکیورٹی میجرز بھی لینے تھے پارلیمنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, وہ بھی پوری طرح نہیں لے سکے. اسی لیے تو اتنی آسانی کے ساتھ گاڑی اندر آ گئی اور وہ لوگ اندر پہنچ گئے. اور میرا خیال ہے ان کو بھی جب پرائم منسٹر نے یہ بات کہی نا کہ 12 تاریخ کو کہ کچھ ایسا ہے, تو گروپ کو بھی پتا چل گیا ہوگا کہ اوہو گیم از اپ, ان کو خبر مل گئی ہے, کسی نے لیک کر دی. اب اگر ہم نے سٹرائک کرنا ہے تو جتنے دن ہم نہیں کریں گے اتنے دن پرابلم بنے گی, اور شاید ہم کر بھی نہ سکیں. انہوں نے بیف اپ کر دینی ہے سیکیورٹی, اس لیے انہوں نے اگلے دن ہی جا کے انہوں نے کہا رسک لیتے ہیں. اینڈ دے ور آل سوئسائڈ ٹیررسٹ, اور انہوں نے کہا جی نو پرابلم, ہم ابھی جا کے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں. اینڈ دے ور کوائٹ سکسیسفل اینڈ دے ور ریڈی ٹو ڈائی. آئی تھنک دس از واٹ ہیپنڈ. So Indian government knew something was happening. Guru probably gave them that information. Indian government was not directly involved, but then the Indian government used that attack to create POTA. And because the Indian government knew کہ یہ پاکستان نے ہماری ایک weakness exploit کی ہے اور ہمیں made us look bad in the eyes of the world, کہ یہ اتنی بڑی ریاست اور 5 لوگ آگے اور ہماری پارلیمنٹ کو انہوں نے اٹیک کر دیا. سیم وے جیسے ممبئی میں اتنے ناراض تھے کہ یہ 8 لوگ یا 10 لوگ آ گئے ہیں اور 60 گھنٹے کے لیے انڈیا کی سیکیورٹی فورسز ان کو نہیں روک سکی. یہ ایک سپر پاور جو اپنے آپ کو وہ ریجنل سپر پاور سمجھتے ہیں نا, ان کے لیے یہ ایک ہیومیلیشن ہے یہ. تو اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے اور اپنا کلاؤڈ دکھانے کے لیے انہوں نے آرمی کو پھر موو کیا اور پھر یہ پوٹا کیا, اور اس کے بعد جب ممبئی ہوا, اسی لیے دے ہیو ناٹ فارگیون اس. بٹ آئی ڈونٹ تھنک دے ور انوالوڈ ڈائریکٹلی. انہوں نے یہ اسٹنگ آپریشن نہیں کیا تھا, یہ ہوا ہماری طرف سے, ہمارے لوگوں کی طرف سے. اب وہ اور بات ہے, ہمارے ریاستی ادارے کو پتا تھا نہیں پتا تھا, اس پہ ہم نہیں جاتے. مگر یہ ضرور یہ اس وقت جہاد چل رہی تھی, بند تو نہیں ہوئی تھی. مشرف صاحب تو کھلے عام کہتے تھے کہ وی سپورٹ دا جہاد. مجھے یاد ہے میں نے جنرل مشرف کی انٹرویو کی تھی 99 میں, جب انہوں نے کہا تھا یہ نواز شریف صاحب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, امن کی باتیں کر رہے ہیں, انڈیا ہمارا دشمن ہے, ہم لڑیں گے, کشمیر لے کے رہیں گے اور یہ جہاد چلے گی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ باتیں اس وقت بڑی ویوڈ تھی. اچھا جسٹ کریکشن سر صاحب ہیئر کہ وہ یو آر رائٹ, افضل گرو یو آر رائٹ ایکچولی, ہی واز ایگزیکیوٹڈ اینڈ ہی واز ناٹ کلڈ ان ریئیکشن, دیٹ واز سم ادر گائے. ہی واز ایگزیکیوٹڈ. ہی واز ایگزیکیوٹڈ. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. آپ کہہ رہے تھے نا کہ شاید ان کو نہیں, there was somebody else, some other prisoner. افضل گرو واز executed. You are absolutely this is what I was saying. تو آپ نے مجھے کہا نہیں ایکسیکیوٹڈ نہیں, ہی واز ایکسیکیوٹڈ. He was executed. تو یہ دس از واٹ ہیپنڈ. ٹھیک. تو دس از مائی تھیوری. آل رائٹ. اچھا اب اس میں جو سوال اہم ہے جو کہ لکھا جا رہا ہے کہ جی ہم کیوں نہیں اس کے بارے میں بول رہے, پاکستان کی گورنمنٹ کیوں نہیں بول رہی. پاکستان کی گورنمنٹ نے بولا ہے, پروٹیسٹ لکھا ہے, خط کے اس کے ایکسپلینیشن دیں. انڈیا کی گورنمنٹ نے جواب دے دیا ہے کہ یہ بالکل بکواس ہے سارا کچھ, بات ختم ہو گئی. یہاں تک پاکستان کی گورنمنٹ فارن آفس نے لکھا ہے کہ جی یہ کیا ہے, اس کا جواب دیں ہمیں. تو انہوں نے جواب بھی دے دیا آگے سے کہ نہیں بکواس ہے سارے. دوسرا سوال یہ کہ یہاں اتنی فرنٹ پیج ڈیبیٹ ڈسکشن کیوں نہیں ہو رہی. انڈیا میں تو انڈرسٹینڈیبل ہے نا کہ انڈیا میں ڈیبیٹ نہیں ہو رہی, تو وہ تو نہیں کریں گے. وہ ظاہر ہے ان کی اسٹیٹ کے بارے میں, ان کی ریاست کے بارے میں, ان کی نیشنلزم وہ ساری ان کو پریونٹ کرتی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ انڈین کی گورنمنٹ کو برا ایک لائٹ میں پینٹ کیا جاتا ہے اس ریولیشن سے, تو ہمارے یہاں اتنا شور کیوں نہیں پڑا ہوا. میں سمجھتا ہوں 2 باتیں ہیں یہاں. ایک بات تو یہ ہے کہ اندر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کیا رول ہے, ہمارے سینئر میڈیا لوگوں کو اور ہمارے انٹیلیجنس کمیونٹی کو اور ہمارے سیاستدانوں کو. دے آر اویئر آف دا فیکٹ کہ ہمارے ہاں سے یہ ہوا ہے.
اور ہمارے لوگوں نے یہ جا کے کیا ہے اور اس میں کشمیری بھی انوالوڈ ہوں گے. مگر وی نو ان آور ہارٹس بیکاز جہاد کو ہم نے لیجیٹمائز کیا ہوا تھا اور لشکر طیبہ اور جیش محمد نے خود رسپانسبلٹی بھی کلیم کی بھی ان چیزوں کی. تو ہم نے سوچا چھوڑ ہی دو اور ہی کچھ نہ نکلا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ وی نو ان آور ہارٹس کہ ممبئی بھی ہمارے لوگوں نے کیا. اور کیونکہ آپ کو یاد ہوگا بیفور دی الیکشنز میاں نواز شریف صاحب نے ایک بیان بھی دیا تھا, آپ کو یاد ہے؟ وہ کیا دیا تھا؟ انڈین ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا تھا انہوں نے, جو کہ اٹس اویلیبل آن دا ویب سائٹ. انہوں نے کہا تھا کہ اگر 26/11 کا جو واقعہ اس میں اگر انوالومنٹ ہوئی ISI کی تو وہ پروب کریں گے اس کا. دو باتیں یہاں پروب شب کوئی نہیں ہونا, پہلی بات. دوسرا یہ کہ انوالومنٹ اداروں کی اور یہ سارا کچھ وہ تو ہیڈلی کی ٹیسٹ میں نہیں ہے اور بہت کچھ چیزیں اب آپ باہر آ چکی ہیں. تو آئی تھنک اٹس بیسٹ اس علاقے میں ایریا میں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے یہاں سے کیا کیا ہوتا رہا ہے اینڈ دیٹس وائی ہم زیادہ شور نہیں ڈال رہے. اوکے ناظرین, بریک کا وقت ہے. جب واپس آئیں گے تو کوشش کریں گے اگر وقت ہوا آپ کی کالز بھی لیں, لیکن اہم بات یہ کہ عمران خان صاحب نے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے. ان کی ریزرویشنز جو ہے جو ان کے تحفظات ہیں وہ کتنے جائز ہیں کتنے ویلڈ ہیں اس پہ بات ہوگی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے سر؟ نجم صاحب. با جناب مہربانی, آپ سنائیں. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. سر یہ میں صدر صاحب کے بارے میں نے کہا آپ کی چڑیا کیا کر رہی ہے کہ آئندہ کا صدر کون سا ہوگا سر؟ دیکھیے اس وقت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید سرتاج عزیز صاحب کو صدر بنا دیا جائے. کچھ لوگ یہ بھی آج کل کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب شاید خود بننا چاہیں صدر اور بعد میں شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنانا چاہیں. یہ باتیں چل رہی ہیں, سیریسلی یہ باتیں چل رہی ہیں. میری ویو یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہونے جا رہی. صدر وہ کسی اسمال پروونس سے لیں گے. اگر آپ لاجیکلی اس کو دیکھیں تو کون سی اسمال پروونس ہو سکتی ہے؟ بلوچستان میں تو انہوں نے آلریڈی اتنی اکاموڈیشن کر دی ہے بلوچ نیشنلسٹ کو اور جو محروم ہے وہاں, تو ان کو اور ایک فیسلٹی دینے کی جواز یا لاجک نہیں سمجھ آتی. کے پی میں گورنر ان کا اپنا ہے اور اس سے زیادہ شاید ان کو ضرورت بھی نہیں ہے. سندھ کی بات بنتی ہے کہ سندھ میں سے شاید کوئی ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں سارا سندھ زرداری صاحب اور الطاف بھائی کے کنٹرول میں ہے اور وہاں میاں صاحب کے پاس کوئی نہیں ہے. اور وہاں اگر وہاں سے کوئی بندہ لیا جائے رورل سندھ سے جس کی پرانی کوئی تعلق ہو پارٹی کے ساتھ اور میاں صاحب نے کچھ وعدے بھی کیے ہوں, ایک سیریمونیل پوسٹ ہے مگر اس کے ساتھ ایک فٹ ہولڈ ضرور مل جائے گا. سندھی آنے شروع ہو جائیں گے اسلام آباد اور وہ باتیں شروع ہو جائیں گی اگلی الیکشن کے لیے, لوکل باڈیز کے لیے, اس کی تیاریوں کے لیے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو چڑیا نام تو لائی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ مناسب ہے اس اسٹیج پہ نام کرنا. وہ گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے. ذرا آپ خیال رکھنا پڑتا ہے, یہ چڑیا بڑی خطرناک ہے. تو آپ دیکھتے چلے یہ کیا ہوتا ہے. میری نظریں تو سندھ کی طرف ہیں اور اگر نہ ہوا تو چڑیا کو گولی مار دیں گے, سیدھی سی بات. آپ نے سارے اشارے تو دے دیے. سندھ میں کون ہے میاں صاحب کے ساتھ؟ اچھا آپ چھوڑو نا یار. اور وہ بھی رورل سندھ. وہ بھی رورل سندھ. ہاں وہ تو بڑا کلیئر آپ نے بتا دیا ہے. میں نے نہیں بتایا, سارے بالکل نہیں بتایا. اچھا یہ بات ہے سیدھی صاحب, کچھ سوالات ہمیں ٹویٹر کے اوپر بھی آ رہے ہیں لیکن یہ عمران خان صاحب کی جو بات ہے کافی اہم ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو ایک کلوز ڈور میٹنگ چاہیے میاں صاحب کے ساتھ اور جنرل کیانی کے ساتھ, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹیررزم کی بات ہے, کاؤنٹر ٹیررزم کی, نیشنل سیکیورٹی کی, یہ آپ کھل اے پی سی کے اندر بات نہیں کر سکتے, اس کے اندر بڑی سینسٹیوٹیز انوالوڈ ہیں. یہ بات خان صاحب کی اگر میرے لیے ایز اے کامنر تو بڑی ٹھیک بات ہے کہ واقعی اے پی سی کے اندر سیٹ صاحب ریٹرک ہے نا, وہاں تو بیان بازی ہے, ساروں نے بیان کرنے ہیں, کسی نے امریکہ کے خلاف, کسی نے انڈیا کے خلاف, کسی نے کسی کے خلاف, کسی نے ایک دوسرے کے خلاف, اور پھر وہ اے پی سی ختم ہو جانی. اب بات تو بالکل بہت وزن ہے. اس کی وجہ یہ اتنا سیریس اور سنجیدہ معاملہ ہے, کویسچن آف ڈرونز اینڈ ٹیررزم, جس میں عمران خان صاحب نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے اور وہ پوزیشن بڑی واضح ہے اور پبلک ڈومین میں ہے. فوج کی پوزیشن میرے حساب سے بالکل برعکس ہے ان کے.
مگر انہوں نے پرائیویٹلی وہ لی ہوئی ہے, پبلکلی وہ نہیں دے رہے. پبلکلی وہ چاہتے ہیں کہ میاں صاحب ملکیت لیں اور زرداری صاحب اور عمران خان صاحب کو ساتھ لے کے چلیں, اور مولانا فضل کو. یہی بیسکلی جو پلیئرز ہیں. زرداری صاحب کو تو ایشو اتنا نہیں ہوگا کیونکہ وہ بھی یہی چاہتے تھے جب وہ پاور میں تھے کہ فوج کی بات مان کے اور ان دونوں کو ساتھ لیا جائے, نواز شریف صاحب کو اور عمران خان صاحب. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت اے پی سی جو اے این پی ہے وہ زرداری صاحب کے ساتھ تھی. اب ایشوز بن گئے, اے این پی بھی الگ ہو گئی ہے اپنی پوزیشن, اس کی بھی پوزیشن چینج ہو گئی ہے, اس کی پوزیشن اب تھوڑی سی عمران خان صاحب کے قریب ہوتی جا رہی ہے, اور مولانا کی پوزیشن تو پہلے ہی عمران خان صاحب کے قریب تھی. تو اب کیونکہ وہ کاؤنٹر لابی جو ہے وہ تھوڑی تکڑی لگ رہی ہے سو, اس لیے عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ یہ اے پی سی کامیاب نہیں ہوگی, یہ ان سے کچھ کروانا چاہیں گے یہ مانیں گے تو پھر فیل ہو جائے گی, اور پھر ساری ذمہ داری عمران خان صاحب کے اوپر آ جائے گی کل کو کچھ اور ہو جاتا تو. اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک کلوز ڈور میٹنگ میں میاں صاحب بیٹھے ہوں, خان صاحب بیٹھے ہوں اور جنرل کیانی بیٹھے ہوں, اور یہ کھل کے اپنے کارڈز ٹیبل پہ رکھیں کوئی مکمکا ہے امریکہ کے ساتھ یا نہیں, اگر ہے تو کیا لین دین ہے, کیا ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے یا نہیں ہے, کس فلسفے کے تحت آپ شوٹ ڈاؤن نہیں کر رہے ڈرونز کو, صرف زبانی کلامی آپ ان کو کنڈیم کر رہے ہیں. ڈپلومیٹک پروٹیسٹ سے کچھ نہیں ملتا, اس سے کچھ نہیں ملتا. تو ہمیں بتایا جائے کہ اندر کی بات کیا ہے, ہمیں کانفیڈنس بھی لیا جائے. ہم بھی اپوزیشن لیڈر ہیں اور گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے, ہم بھی محب الوطن پاکستانی ہیں. ہمیں آپ اگر ہماری بات نہیں سمجھتے تو آپ اپنی بات ہمیں سمجھائیں, مگر اندر بیٹھ کے اپنی بات بتائیں نا, کیونکہ پبلک میں تو آپ نہیں بتا سکتے ہمیں جو اندر کی باتیں ہوئی ہوئی, جو مشرف صاحب نے کی تھیں, جو زرداری صاحب نے کی, یہی خان صاحب کہہ رہے ہیں اور کیانی صاحب چپ ہیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات آ جائے اور کانفیڈنس میں لیا جائے. مگر پرابلم تو اس حد تک تو خان صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرن بنانی ہے تو وہ پبلک میں نہیں بنتی, کیونکہ ڈپلومیسی از انوالوڈ, فارن پاورز آر انوالوڈ, اس میں کھلی باتیں نہیں ہوتی, بیہائنڈ دا سینز ہوتا ہے. اسی لیے کمیٹیز بنائی جاتی ہیں, ڈیفنس کمیٹی یا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی, جس کے اندر فیصلے ہوتے ہیں, سارے آن بورڈ آ جاتے ہیں, پھر ان کی باتیں پبلک میں نہیں ہوتی. جیسے بیک چینل نہیں ہوتی, مشکل معاملہ ہو ایک دو ملکوں کے درمیان تو بیک چینل خفیہ طور کے باتیں ہوتی ہیں تاکہ پبلک میں نہ آئے. یہ بھی اسی قسم کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کلوز ڈور میں بیٹھ کے بات کریں, تو میں تو سپورٹ کرتا ہوں اس چیز کو کھل, مگر اس میں پھر کچھ رولز بنانے پڑیں گے, اور عمران خان صاحب کو وہ رولز جو ہیں وہ قبول کرنے پڑیں گے. اور وہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں, اس لیے اگر ان کی بات کو قبول کرنا ہے فوج نے یا نواز شریف صاحب نے, تو ایک ایمسری عمران خان صاحب کے ساتھ پاس جائے, رولز آف دا گیم بنا لے کہ جو بات وہاں ہوگی وہ آپ بعد میں اتفاق کریں یا نہ کریں یا اختلاف کریں, آپ نے باہر آ کے وہ بات نہیں کرنی ہمارے خلاف, اور آپ نے اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا جو کانفیڈنس ہمارا پولیٹیکل ایڈوانٹیج کوئی نہیں لینا. ایک تو یہ خان صاحب کو بتانا چاہیے کہ جی آپ اگری کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ مولانا کا کیا کریں گے, وہ کہیں گے لو جی مولانا صاحب ہم نے کیا گناہ کیا, ہمیں بھی بلائیں. ٹھیک ہے, خان صاحب اور مولانا صاحب تو ویسے ہی نہیں ہو, اور ادھر سے وہ پرابلم ہے ان کا. تو یہ اب کچھ تھوڑا سنجیدگی اختیار کر رہی ہے کہ اگر, تو پھر یہ ہے کہ پھر مولانا کو بھی بلا لیں, ان سے بھی دستخط کروا لیں کہ آپ باہر نہیں یہ بات کریں گے. تو پھر یہ ایک قسم کی انٹرنل اے پی سی ہوگی, پبلک میں اے پی سی نہیں ہے, بیہائنڈ کلوز ڈورز اے پی سی ہو رہی ہے. تو یہ مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں بیہائنڈ کلوز ڈورز سارے سٹیک ہولڈرز کو مل کے کسی ایک صفحے پہ آنا چاہیے, اور وہاں کی بات وہاں ہی رہ جانی چاہیے, باہر نہیں نکلنی چاہیے, سوائے میری چڑیا کے. اس کو اجازت ہونی چاہیے کہ ہم تھوڑا بہت تبصرہ کریں. سعیدی صاحب پچھلے 5 سال ہم دیکھے رہے, ٹرائیکا میٹس فار دیٹ, ٹرائیکا میٹس فار دس, 3 لوگ ملتے تھے, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر. ٹرائیکا کون ہے؟ آپ جیسے لوگوں کو چپ کرانے کے لیے مولانا کو انکلوڈ کر لیا جائے تاکہ 4 ہو جائیں, ٹرائیکا ہو جائے, پھر آپ لوگ اپنی کہانیاں گھڑتے رہیں, آپ کے پروگرام چلتے رہیں گے. اچھا نہیں مطلب, لیکن آپ یہ بتائیں مولانا کو اور خان صاحب کو بٹھائیں گے کیسے؟ وہ کوئی بات نہیں, خان صاحب ویسے بھی میاں صاحب کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتے. تو وہ کیا فرق پڑتا ہے, نیشنل انٹرسٹ کے لیے سب بیٹھ سکتے ہیں. یہ ہمارے سیاستدان جو ہے نا, کم از کم اتنا ان کو دے دیں کہ بھی نیشنل انٹرسٹ جہاں ہے وہاں سارے آ کے بیٹھ جائیں, اور ہم سپورٹ کریں گے ان سب کو, مگر بیہائنڈ دا سینز بیٹھ جائیں, کر لیں بات. اور میری ریکویسٹ ایک ہوگی کہ یہ سب بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے, میاں صاحب بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے اور سوال پوچھنے کے لیے تیار ہوں گے. خان صاحب تو دھڑلے سے وہ تو خود کہہ رہے ہیں, کہیں گے بھی اور پوچھیں گے بھی, اور مولانا جو ہے وہ بھی کہیں گے اور پوچھیں گے بھی اور نہیں بھی پوچھیں گے. مگر
سوال یہ ہے کہ کیانی صاحب کس کا جواب دیں دیں گے اور کس کا جواب نہیں دیں گے، یہ سوال. یہ نہ کہنا آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک دا نیکسٹ کوشچن پلیز. ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، اس کے حوالے سے ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. بہت سے سوالات آپ کے آ رہے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جواب سیٹھی صاحب سے کر لیں، کیونکہ یہ ڈسکشن شاید آگے بھی ابھی چلتی رہے. اس پروگرام کو دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.